हालेलुया। और यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। जितने भी आपके दायरे में बैठे हैं सबके लिए बरकत और सलामती मांगिए, खुशी से मांगिए। प्रेज हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आइए एक बार हम जोरदार तालियां यीशु के नाम। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से निकालिएगा खुरूज की किताब और उसका 14वां बाब। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, खुरूज की किताब उसका 14वां और उसकी 26वीं आयत से बाब के आखिर तक, 26वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। तलावत समाप्त फरमाइए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते समंदर फिर अपनी असली कुव्वत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समंदर के बीच ही में मिस्रियों को तैरवाला कर दिया और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फिरौन के सारे लश्कर को जो इस्राएलियों का पीछा करता हुआ समंदर में गया था गर्क कर दिया और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा। और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े पाए देखा। और इसराइलियों ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावंद से डरे और खुदावंद पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। इसके बाद दूसरी तलावत न्यू टेस्टामेंट में से नया अहदनामा मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम उसका पहला खत, करंथियों के नाम उसका 10वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। पहला करंथियों के नाम रसूल पौलुस का खत उसका 10वां बाब उसकी पहली 5 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। आमीन। बाइबल मुक़द्दस का बड़ा सुना और कबूल किए जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज सुबह हमने 2 तलावतें की, एक अहदे अजीब में से और एक अहदे जदीद में से। और बाइबल मुक़द्दस में ये बात वाज़ह साफ तौर से लिखी है कि इस्राएली एक लंबे अरसे तक मिस्र में फिरौन की गुलामी में रहे। और तकरीबन ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा 400 या 430 साल का ये अरसा बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया कि इस्राएल जो लाखों की तादाद में मिस्र के अंदर फिरौन की गुलामी में एक बड़ा तकलीफ दे का दौर गुजारा है, नहायत करब की हालत में। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि ये गुलामी के सबब से रोया करते थे, आंसू बहाते थे और इतना लंबा अरसा
یہ غلامی میں فرعون کی رہے ہیں، اور فرعون، اس کی فوجیں، اس کے سارے جو سپاہی ہیں، اس کے ملازم ہیں، یہ شدید ظلم کرتے ہیں مصریوں اسرائیلیوں پر۔ اور آخر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب ان کی آہ و پکار، جب ان کا نالہ سنا، تو لکھا ہے خدا نے ان کو مصر سے نکالنے سے پہلے، کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا اسرائیلیوں کو مصر سے نکالتا، خدا نے مصر سے اسرائیلیوں کو نکالنے سے پہلے لیڈر تیار کیا ہے۔ پہلے آزادی نہیں ہوئی، پہلے ایک لیڈر تیار کیا گیا، اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کس طور سے موسیٰ کو فرعون کے محل سے باہر نکالا۔ 40 سال کا عرصہ اس نے بیابان کے اندر گزارا، اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو لیڈرشپ کے لیے تیار کیا ہے۔ ہلو، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ موسیٰ کو خدا نے تیار کیا، ایک پروسیس میں سے گزارا، اور جب لیڈر تیار ہوا تو پھر خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ میں تجھے مصر میں اسرائیلیوں کے پاس بھیجتا ہوں، اور ایک پیغام دے کر بھیجا ہے خدا نے موسیٰ کو۔ پیغام یہ ہے کہ جا فرعون سے کہنا میرے لوگوں کو کیا کر، جانے دے۔ پیغام یہ ہے موسیٰ کی معرفت فرعون کو، پیغام یہ ہے میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا بات، حیران کن بات یہ ہے کہ بھائی اسرائیلی عبادت تو مصر میں بھی کرتے ہوں گے کہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن خدا کو غلامی کی عبادت نہیں چاہیے۔ سنیے میری بات، فرعون کی غلامی میں کی جانے والی عبادت نہیں ہوتی، مصر کے اندر کی جانے والی عبادت نہیں ہے، غلام میں کی جانے والی عبادت نہیں ہے۔ شیطان کے قبضے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی عبادت نہیں ہے۔ سو خدا نے جو خاص پیغام فرعون کو بھیجا، میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ کیا کرے میری۔ سو بائبل کہتی ہے کیا فرعون ایگری ہو گیا تھا؟ تو کیا خیال ہے؟ فرعون کو یہ بات نہیں پسند آئی۔ سو لکھا ہے خدا نے وہاں پر 10 آفتوں کو بھیجا ہے۔ وقت نہیں کہ ہم ایک آفت کے بارے میں اسٹڈی کریں، بڑی زبردست لمبی اسٹڈی ہے، لیکن ہر بار جب بھی خدا نے وہاں پر آفت کو بھیجا، فرعون تھوڑا سا نرم ہو گیا، پھر خدا اس کا دل سخت کر دیتا ہے، اور آخر فرعون نے موسیٰ کے سامنے 4 آپشن رکھے۔ پہلی بار کہتا ہے کہ بہت دور مت جانا، اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ مصر سے دور نکل جائے۔ تو پہلی آفر کیا تھی؟ اسی روٹ کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ملے گا، موسیٰ کو آفر ہوئی کہ مصر سے زیادہ دور نہ جانا، سو موسیٰ نہیں مانا۔ پھر آفر ہوئی ایسا کرو کہ تم مرد ہی جاؤ، عورتیں بچے رہنے دو، موسیٰ نہیں مانا۔ پھر پیغام دیا گیا ایسا کرو کہ بیویاں بھی لے جاؤ اور بچے چھوڑ دو اور جاؤ عبادت کر کے آؤ، موسیٰ نہیں مانا۔ آخر میں کہتا ہے اچھا مرد بھی جاؤ، عورتیں بھی جاؤ، بچے بھی جاؤ، اپنے جانور چھوڑ جاؤ، موسیٰ مانا۔ اور میں کہتا نہیں، سارا کچھ لے کے نکل گئے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت بڑے قوی ہاتھ کے ذریعے سے مصر سے نکالا ہے۔ اب یہ مصر سے نکل تو آئے، اور جب مصر سے نکل آئے تو ایک بڑی خاص بات ہے، خدا نے پرومس لینڈ میں لے کر جانے کو ہے، لیکن حیران کن بات یہاں پر سوچنے والی یہ بنتی ہے
کہ پرومس لینڈ میں جانے کے لیے مصر کے اندر سے ایک سڑک نکلتی ہے جو ملک فلسطین سے ہوتی ہوئی ملک کنعان پہنچتی ہے. خدا نے یہ شارٹ وایا نہیں دیا ان کو. خدا نے کہا یہ مختصر ترین رستہ نہیں ہے. ملک کنعان میں جانے کے لیے شارٹ وے تھا اور بالکل روڈ بنا ہوا تھا. انہیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے کلزم کے رستے سے. دو رستے ہیں، ایک شارٹ وایا ہے. خدا چاہتا تو مصر کے اندر سے نکالنے کے لیے شارٹ وے جو تھا، جو روڈ بنا ہوا تھا، وہاں سے لے کر جا سکتا تھا. خدا نے کہا نہیں، ادھر سے نکلیں گے جہاں رستے میں کلزم پڑے گا. خدا کیا سوچ رہا تھا؟ کیونکہ اگر یہ ملک فلسطین کے رستے میں سے نکل کر جاتے تو جنگ کا خطرہ تھا. یہ اسرائیلیوں کو جنگ لڑنا پڑتی اور جنگ دیکھ کر خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلی واپس مصر میں آتے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ واپس اسرائیلی مصر میں آئے. سو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پہلے کلزم کے پاس لایا. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 14واں باب، اگر آپ پورا پڑھیں تو یہاں پر درج ہے کہ جب یہ ملک مصر سے نکلنے کے بعد پہلے کلزم کے پاس آئے تو آگے کلزم بڑی اونچائی میں، اس کا پانی شور مچا رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور اسرائیلی پریشان ہو گئے ہیں. پتہ ہے کب؟ جب پیچھے دیکھا کہ کون آ رہا ہے پیچھے. اس کا مطلب ہے فرعون چھوڑنا نہیں چاہ رہا. اور پیچھے باتوں میں بھائی خود ہی کہا کہ جاؤ نکلو یہاں سے، موسیٰ جہاں تک ہو سکے جلدی نکلو. لیکن آپ جب نکل آئے تو پھر فرعون اس کے سپاہی لشکر کہتے ہو یہ آزاد ہو گیا، چلو پیچھا کرو. کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ آزاد ہو. کوئی پیچھا کر رہے آپ کا، کوئی آپ کو فوکس کیے ہوئے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس رستے سے گزر کر پرومس لینڈ میں جاؤ. اب فرعون کی فوج کیا کر رہی ہے؟ پیچھے آئی ہے کہ نہیں؟ پیچھے آئی کیوں تھی؟ ان کو بائی بیک کرنے کے لیے. کیا کرنے آئی ہے؟ ان کو واپس لے کر جانے کے لیے آ رہی ہے. آؤ واپس لے کر آئے ہیں. آپ بھی جب انسان گناہ سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب آج بھی انسان خدا کے پاس آنے کے لیے یا گناہ کی غلامی میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کا ماضی واپس آتا ہے. اس کی ماضی کی سوچیں، ماضی کے خیال سے روکتے ہیں. نہیں، کدھر جا رہے ہو؟ مت جاؤ، واپس آ جاؤ. فرعون واپس آتا ہے. فرعون کی پولیس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور میرے عزیز، یہ اسرائیلیوں کو ملک مصر میں جانے کے لیے کلزم کے رستے سے گزرنے نہیں دینا چاہتے. سو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب پہلے کلزم کے پاس آئے تو اب انہیں کلزم چاک کرنے کے لیے خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا. کلزم چاک ہو گیا. اب جب یہ پہلے کلزم میں سے گزر رہے ہیں تو بظاہر تو یہی ہم نے پڑھا کہ بھائی یہ سمندر میں سے گزرے. اس کی جا کے ڈیفینیشن تو پالوس نے جا کے کی نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ بھائی جیسے سب اسرائیلی جو تھے وہ ملک مصر سے نکلنے کے بعد پہلے کلزم میں سے گزرے، تو بھائی سب نے موسیٰ کا کیا لیا؟ کس کا لیا؟ بھائی بائبل نے کہہ دیا یہ کس کا بپتسمہ ہے؟ کیونکہ اوپر بادل کا ستون ہے اور دائیں بائیں بھی پانی کھڑا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے جب یہ پہلے کلزم میں سے گزر رہے تھے تو پیچھے کون آ رہے تھے؟ پانی میں وہ بھی آئے تھے. پانی میں آئے تھے کہ نہیں؟ مگر پانی میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی کوئی آپ کو روکے گا
نکل جا باہر، نکل جا باہر۔ آپ کو پتا ہے فرعون کون ہے؟ یہ فرعون شاید آپ کے گھر کے کو فرد ہوگا۔ یہ کون ہے جو آپ کو روکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے حبشی کھوجا جو ہے، جب یہ رتھ پر سوار سفر کر رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب فلپس نے اس کے ساتھ مرادی کی باتیں کی تو جب لکھا آگے تھوڑا سا پڑھے تو بائبل کہتی ہے اعمال 8واں باب اس کی 36 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فلپس کو کھوجا نے کہا کہ دیکھ پانی بھی ہے، میں بھی ہوں اور تم بھی ہے، اب مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ پڑھیے گا جا کے وہاں پر اعمال 8:36 میں پڑھے گا لکھے، پڑھیے ذرا اعمال 8:36 پڑھے گا لکھے۔ اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے، کھوجا نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے سامنے بحر کلثم ہے اور بحر کلثم کو پار کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس میں سے گزرو، آپ پرومس لینڈ میں جاؤ، تو بھائی کوئی پیچھے آیا ہے جو آپ کو واپس دینا چاہ رہا ہے۔ یہ شاید آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، کوئی آپ کی سہیلی ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا محلے دار ہے، شاید آپ کے پرانے چرچ کا کوئی ممبر ہے۔ وہ چھاٹ ہوئے بھائی کی کیڑے پر سے بیٹھ گئے۔ یہ ڈرائیور کا بڑا منصوبہ ہے۔ آپ دیکھیے گا سارے کام کرنے سے کوئی نہیں آپ کو روکے گا۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے چرچ میں سے آواز نکلتی تھی کہ پانی کے بپتسمے ہوں گے، نالی کاٹنے کو ادھر وہ نالی کھلو گیا کوئی، وہ آپ کو فورس کرے گا نہیں لینا، واپس آ جاؤ۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کلثم میں سے گزر رہے تھے، پریز ہاللیلویا، لکھا یہاں پر جب یہ پانی میں سے گزر رہے ہیں، 23ویں آیت ذرا پڑھنے کا لکھا ہے جی۔ اور مصریوں نے تعقب کیا۔ مصریوں نے کیا کیا ہے؟ تعقب۔ بھائی مصری ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں، ان کا فوکس اسرائیلی ہے۔ آج بھی جب کوئی شخص اپنی لائف میں فیصلہ کرتا ہے توبہ کرنے کا، بپتسمہ لینے کا، اس کا تعقب ہوتا ہے۔ یہ سن لیجیے میری بات دھیان سے، جب کوئی بیٹی بیٹا اپنے اندر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اس بار میں بھی بپٹائز ہوں گا، تو بھائی آپ کا کیا لگا؟ اب آپ کا تعقب ہو رہا ہے۔ اور آگے کیا لکھا پڑھیے۔ اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے۔ اور ساریاں فوجیں مگر لگ گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ بڑے ریلیکس ہیں، بڑے ایزی ہیں، لیکن اب شیطان کا فوکس کس طرف ہو گیا ہے؟ اے بندہ ہم توبہ کر لگا، یہ بندہ اپنے آپ کو پیش کر لگا، اب اس نے اپنے سارے کیا رتھ کدھر موڑ دیے، کیا کر لو ہتھیار اس پر سارے کر لو، اب پورا پروگرام ہے ان کو واپس لایا جائے۔ کئی مجھے لوگ ملتے ہیں، میں حیران ہوں اس بات سے، سنیے گا، جب کوئی بیٹی یا بندہ بہن یہ کہتی ہے میں تیاری کر رہی ہوں، تو میں پوچھتا ہوں میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، آپ بی اے کا ٹیسٹ لے لگے یا میٹرک کے پیپر دے لگے، میں تیاری کر رہی ہوں، کیوں جی؟ فلپس سے کھوجے نے کیا کہا؟ وہ جب رستے میں باتیں کرتا کرتا تیار ہو گیا، کہ نہیں انہیں کیا فلپس تھینک یو، لیکن مجھے تیاری کا موقع دے، میں بہت سا تیاری کر رہا، میں کوئی اپنے پلگنگ کر رہا ہے، میں اپنا فشر بنا دوں رہا تاکہ میں ابھی تک ٹائم ہو گیا۔ اور بھائی جب بھی آپ کو خدا ذہن کھولے، خدا کلام کرے، خدا بات کرے، آپ نہیں انتظار کریں گے موت نے جد لے آوے، موت کا بھی ویٹ کرے گی آپ کا، اب موت تو ویٹ نہیں کرے۔ تو کسی شخص نے یہودی ربی نے اپنے شاگرد سے کہا بیٹا کیا کرنا؟ ربی سے اس کا
شاگرد کہتا ہے کہ استاد مجھے بتائیے کہ مجھے کب زندگی بدلنی چاہیے, مجھے کب توبہ کرنی چاہیے. ربی نے کہا نوجوان بیٹے سے, بیٹا مرنے سے ایک دن پہلے زندگی بدل لینا اور توبہ کر لینا. لڑکا کہتا ہے استاد مجھے کیا پتا میں نے کب مرنا ہے. کہتا ہے اچھی بات ہے. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں میرے پاس بہت لمبا ٹائم ہو. بھائی چاٹی مار کے دیکھو 45 45 50 50 میں لوگ جا رہے ہیں دنیا سے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی لائف بہت زیادہ ہے؟ تو بائبل کہتی ہے فرعون کے سب گھوڑے رتھ سمندر میں ان کے کیا چلے, پیچھے آگے بڑھیے. اور رات کے پچھلے پہر جی اور اس نے ان کے رتھوں کو پہیوں کو 43 آیت بڑی بڑی 43 میں 44 آیت جی 44 آیت 44 کی آیت پڑھیے. اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا جی, اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا. اب لکھا ہے جب خدا نے دیکھا تھا کہ مصری ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو کتنی شاندار بات ہے کہ خدا بھی ان کی فیور میں ہے. خدا نے مصریوں کے رتھوں کے ایک ہے یہ کر سکے. خدا نے جو پہیے بڑی تیزی سے چل رہے تھے خدا نے ان کے پہیے نکال دیے. خدا ابلیس کو جب بھی آپ کے رستے میں رکاوٹوں کو ڈالے گا خدا آپ کی فیور میں کھڑا ہوتا ہے. فیصلہ وہ کرے. خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے مدعی کرے گا. لکھا ہے سو ان کا چلانا کیا ہو گیا, مشکل ہو گیا. تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے, کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے. جو بھی آپ کو روکے گا رستے میں رکاوٹیں بنے گا, سن لیجیے میری بات. آج وہ بندہ بیٹی باپ بیوی شوہر بھائی بہن جو بندہ بھی کسی شخص کو ایمان لانے سے روکے گا, سنیے گا آپ خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا یسوع نے کہا جو ایمان لائے کیا لے, کیا لے, کس کا حکم ہے؟ سارے بولے لوچی کس کا حکم ہے؟ اچھا خداوند یسوع نے حکم دیا بپتسمہ لو. ایک بندہ تیار ہو رہا ہے اور آپ روک رہے ہیں, تو بھائی آپ روک رہے ہیں کس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس کا کہ اس کا؟ حکم کس کا ہے؟ روک آپ رہے ہیں, اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. دھیان رکھے تو اڑنا بھی کر سکے. ہاں جی دھیان سے, کہیں آپ کا نقصان نہ ہو جائے, آپ کہیں کسی پرابلم کا شکار نہ. کبھی مت روکیے کسی بندے کو. اگر کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے نا جی میرا دل کر رہا ہے, میں نے فیصلہ کیا ہے میں بیپٹائز ہوگا, روکیے مت اس کو. آپ خدا کا سامنا کر رہے ہیں, آپ خدا کا مقابلہ کریں گے, خدا آپ سے جنگ کرے گا. کی بڑھیا تھا مصری کہہ رہے کی کرو, ان کے سامنے سے کیا کرو, یہ خدا کیا کر رہا ہے. اب لکھے گا کہ خدا چاہتا یہ تھا مصریوں سے ان کو مکمل الگ کر دے. اور بڑی خوبصورت بات جو ہے بہت سادہ سی ہے لیکن بڑی بابرکت بات ہے. جب اسرائیلی مصر میں سے پہلے گلزم میں سے گزر گئے, پیچھے گلزم کا منہ کھلا ہوا تھا, کھلا ہی رہا. پیچھے گلزم کا منہ کھلا تھا, کھلا ہی رہا. ایسا ہی ہے. میں نے کیا کہا, اسرائیلی گلزم میں سے گزر گئے اور پیچھے گلزم کا منہ خدا نے بند رکھا کہ کھلا رکھا, کھلا ہی رہا. خدا نے کہا چلو آجو چلیے اسرائیل چلیے, اینو کھلا ہی رہتے ہو. سمجھ لگی میں کی بولے, خدا
نکال لیا, کلثم میں سے نکالا, کہا چلو پرومس لینڈ چلے, اینو کھلا ہی رہن دیو اون دا سبنو. اب پیچھے کلثم کو بند کر کے آیا تھا خدا. نو ٹرننگ بیک, نو ٹرننگ بیک. خدا نے دو کام کیے تھے کلثم کو بند کرنے کے. دو وجوہات تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ مصری پیچھے نہ آ سکے, دوسری بات اسرائیلی واپس نہ جا سکے. ہیلیلویا. خدا نے اس سے پہلے خدا نے کہا موسیٰ, کیا لکھا ہے پڑھیے 26 آیت سے. خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا پڑھیے. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے. اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا. خدا نے سمندر کو کھلا نہیں چھوڑا. سن لیجیے میری بات. خدا نے سمندر کو کھلا نہیں چھوڑا. ہاں گزرنے کے رستہ بنا دیا, کھول دیا, اور تاکہ پرومس لینڈ میں جائیں, لیکن خدا نے پیچھے سے کلثم بند کر دیا ہے تاکہ دشمن بھی نہ آ سکے. اور یہ جو گزرے ہیں واپس سے, بپتسمے کا مطلب ہے نو ٹرننگ بیک. واپسی ممکن نہیں ہے, واپس نہیں ہے. لیکن افسوس مصریوں پر, کیا افسوس تھا. رب پڑھیں گے 14 باب کی 11ویں آیت. جب کلثم پر کھڑے تھے ان کی سوچ کیا تھی, پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے. اور موسیٰ سے کہنے لگے, موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھی. مصر میں قبریں نہیں تھی. اچھا مصر جو آتے گئے ہیں, مصر اندرونی جان لے. کیا لکھا ہے مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے. تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا. وہ کہہ رہے ہیں پھر موسیٰ سے, تو ہمیں مصر سے کیوں نکال کے لایا, غلامی کے گھر سے, اسیرت میں سے, تکلیفوں میں سے کیوں نکالا. ہمیں رہنے دے, ہمیں کیوں چھٹکارا دیا بدروہوں سے, تعویذوں سے, ہمیں کیوں نکالا. آج بھی لوگوں کی یہی ماضی نہیں چھوڑتا ان کو. ماضی کہتا ہو کیا مزے تھے, کیا تیز تھا, کیا لذتیں تھی, کیا خواہشات تھی, کیا زندگی تھی. کدھر آ گئے ہوا ہے, اگر تالیاں بجا کے نعرے مارنے, کیا خوشی کا ماحول تھا. اور کسی خادم نے کہا خدا کو اسرائیلیوں کو مصر سے نکالنے میں 1 رات لگی, لیکن اسرائیلیوں کے اندر سے مصر نکالنے میں 40 سال لگے. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں, آگے پڑھیے 12. کیا ہم تم سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے, کہ ہم کو رہنے دے, کی خدمت کرے. کئی لوگ نے شیطان کی خدمت کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. سو میرے عزیز پیارے بھائی اور بہنوں, یہ بات یاد رکھیے, موسیٰ کا بپتسمہ کلثم میں سے ہوا ہے. اور جب یسوع مسیح کے بارے میں آپ آئیں گے, تو جب ہم یسوع مسیح کو پہنتے ہیں, لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا بخشا ہے. وہ نہ جسم سے, نہ انسان کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے. یسوع مسیح نے, آئیے گا نیو ٹیسٹمنٹ میں لوکا کی انجیل نکالیے ذرا. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب کھولیے گا میرے ساتھ. لوکا کی انجیل 9واں باب 51 آیت سے پڑھیے. جی کیا لکھا ہے. جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے, تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے. وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے. آگے 57 آیت سے پڑھیں, 57 آیت سے. جی. جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا, جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ان کے آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا, میرے پیچھے چل. اب غور کریں, ایک شخص نے جو یسوع مسیح کے پیچھے جانا چاہ رہا ہے,
یسوع سے کہتا ہے میرے پیچھے چل. اس نے کیا جواب دیا؟ خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو کیا کروں. تاریخ کہتے ہیں باپ ابھی مرا نہیں تھا، وہ زندہ سی، مرنے کے قریب تھا. کہتا ہے مجھے باپ کو دفن کرنے کی پرمیشن دے. آگے کیا لکھا؟ یسوع نے کیا کہا؟ پھر اس نے دوسرے سے کہا، اس نے اسے کہا مردوں کو اپنے مردے کیا کرنے دو، مردوں کو کیا کرنے دو، لیکن تو کیا کر، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. ایک اور نے بھی کہا اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے کیا کروں. رخصت ہو. یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں. جو کوئی حل پہ ہاتھ رکھے اور نظریں کہاں پر ہے، تو بھائی پیچھے مڑ کے بار بار دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ پیچھے مڑنا چاہتا ہے، بندے کا دل پیچھے اٹکا ہوا ہے، اس کی سوچیں پیچھے ہیں، خیال پیچھے ہیں، تمام پیچھے سوچ رکھی ہے. نہیں، جب یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو نو ٹرننگ بیک. کشتیاں جلا کے آیا کریں. کیا اسی ایک ادھی کشتی پیچھے رکھی ہوتی ہے، چلو مجھے پیچھا کو جانا پہلے کچھ چکر چکر لایا. مجھے افسوس ہے کتنے ایسے ایماندار ہیں پانی کے بپتسمے لے کر بھی پھر بھی گناہ والی سوچوں میں پڑے ہوئے. ایک بات سنی، کئی والدین بچے کو بڑا شوقیہ مانگنے پر اینو بھی دو جی اینو بھی دو، اور ان کو پہلے ذرا بتائیے تو بھائی، ان کو بتائیے بھی نا کیا ہے. اگر آپ نے ان کو بپتسمہ دلوا دیا نا تو پھر خیال رکھنا کس کا کام ہے، کیئرنگ کرنا کس کا کام ہے، اس کی پرورش کرنا، تعلیم دینا کس کا کام ہے؟ ماں باپ کا کام، خادم کا کام. سو بائبل کہتی ہے جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر کیا کرتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہے. جب میں نے 1994 میں بپتسمہ لیا نا تو جو میرے پرانے یار تھے، پرانے دوست، پرانے سنگی یاری واہ ٹیم سے بنی تھی، تو میں محلے سے گزرا کرتا، وہ پتہ کیا آواز لگا تھا، 4 دن کی چاندنی پھر میری رات. پیچھے بادل آنے میں مجھے بائل پڑھی نہ بائل پڑھ گزرنا پھر جناب نال یار سب لکوٹی ہے تو پیچھے باجا مار یار پادری صاحب 4 دن کی چاندنی پھر میری رات. میں کھلو کے نہ گئی، میں کہ اور رات نہیں ہوتی، میں کھلو کے بعد میں کہ اور میں کہ ہاں ایک بات یاد رکھو، تھوڑے مگر میں نہیں، تسی میرے مگر آؤ گے. اور سارے گرجے بیٹھے تھے. نو ٹرننگ بیک، واپسی نہیں. جب آپ یسوع کے پیچھے چل پڑے ہیں تو بائبل کہتی ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھنا ممکن نہیں ہے. مصریوں کو خدا نے پیچھے گرد تو کیا لیکن گلزم بند کر دیا تاکہ مصری واپس، اسرائیل وہاں واپس ہے. میرے عزیز پیارے بھائیو، یسوع نے ایک بات بڑی خوبصورت بیان کی تھی، لوط کی بیوی کو یاد رکھو. پتہ کیوں یاد رکھنے کے لیے کہا گیا؟ اس کے اندر سوچ کیا تھی؟ خدا نے پیغام دیا تھا کہ جب تم یہاں سے نکلو گے تو پیچھے مڑ کر تو کی کرنا ہی سی. اگر تمہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو انجام کیا ہے؟ آپ جس رستے پر چل پڑے ہو نا، یہ رستہ آپ آگے آپ کو زندگی میں لے کر جائے گا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو موت ہلاکت ہے. تو پھر آپ جب فیصلہ کر چکے تو پھر بعض دفعہ جب دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار پرانی زندگی ہی ٹھیک ہے، وہاں جہاں تھے پہلے ٹھیک ہے. تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان دیتی ہے کہ بپتسمہ مطلب ہے ماضی کو چھوڑ دے، ماضی میں سے باہر آ جائے.
ماضی میں سے نکل آئے، گناہ کی زندگی، پرانی صحبتیں، پرانے رستے، پرانے دوست، پرانی محفلیں، گڈ بائی. انہیں کیا کہنا ہے؟ مقدس اگسطین نے بہت بڑی ہستی ہوئی ہے تاریخ میں، اور یہ لڑکا 14-15 سال کی ایج میں ایک ناجائز بچے کا باپ بن گیا. اس کی جو گرل فرینڈ تھی، جب اس نے توبہ کی، جب اس کی ماں کی دعاؤں نے اسے بدلا، تو جب یہ اس نے توبہ کی تو ایک روز یہ روڈ پر سے گزر رہا تھا. تو اسے جب گزر رہا تھا تو پیچھے سے اس کی پرانی گرل فرینڈ نے آواز دی، جو اس کے ناجائز بچے کی ماں بنی تھی. اس نے کہا اگسطین. اگسطین نے ایسے کھڑا پیچھے دیکھا، کہتا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہے، کہتا ہے وہ اگسطین مر گیا ہے. پھر آپ نے اس نے بچا رکھا. وہ اگسطین نے کیا کہا؟ بہت دفعہ جب آپ مسیح کے ساتھ چلیں گے پیچھے آوازیں ہوں گی، پیچھے سے میسیج آئیں گے، پیچھے سے آفریں آئیں گی، پیچھے سے دوبارہ سے آئے گا، چلے واپس آ جاؤ. لیکن آپ انہیں کیا جواب دیں گے؟ وہ مر گیا، اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. گڈ بائے. یہ ایماندار کی لائف ہے. میں نے یہیں پر ایک بات پہلے بھی بیان کی تھی کہ جب سادھو سندر سنگھ سوامی نے یسوع کو قبول کیا تھا نا، تو جب اس نے مسیحیت کو قبول کیا تو اس کے باپ نے اس کی فیانسی کو بیچا، مگیتر کو بیچا. جا، وہ تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اسے کہ واپس آ جا، چھوڑ دے مسیحیت کو اور واپس آ، شادی کریں گے، انجوائے کریں گے، واپس سکھ مذہب میں آ. تو سادھو سندر سنگھ سوامی کی جو مگیتر تھی، جو فیانسی تھی، اس کے پاس جاتی کہتی ہے سندر چھوڑ مسیح کو، چھوڑ مسیحیت کو، آ واپس آ جا، ہم شادی کریں، انجوائے کریں گے، لائف گزاریں گے. تو سندر سنگھ سوامی نے اپنی سابقہ جو اس کی پچھلی زندگی کے مگیتر سے اس کو جواب دیا، سن میرے پاس ایک ہی دل تھا جو میں نے یسوع کو دے دیا ہے، اب دوسرا دل میرے پاس نہیں، تجھے تو واپس لے جا. زندگی کا یہ مزہ ہے کہ جب آپ کو مصر کے آئے، اندر مصر کے لوگ واپس لینے کے لیے آئے، انہیں جواب دیں، انہیں کہیں بھائی نو ٹرننگ بیک، رستے بند ہیں، کشتیاں ہم نے جلا دی ہے، اب جینا بھی مسیح ہے، مرنا بھی مسیح ہے، اب آگے چلیں گے، منادی ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مسیح کے لیے ہے، واپس نہیں. سو آج جو لوگ پانی کے بپتسموں کو لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نو ٹرننگ بیک. گلزم کیا کر دیا خدا نے؟ پیچھے سے بند کر دیا. لیکن اگر کوئی بندہ دوبارہ سے واپس رستوں میں جانا چاہ رہا ہے تو بڑی سخت آیت لکھی ہے، صحیح بات ہے. جو بندہ دوبارہ توبہ کر کے اسی سسٹم میں، اسی نظام میں، اسی گناہ کی محفلوں میں جا رہا ہے نا، اس کے لیے بڑی سخت بات ہے. پڑھ لو آگے پطرس کے خط میں سے پڑھیے گا، یہ بہت سخت سی آیت لکھی ہوئی ہے. پطرس کے خط کو نکالیے گا، پہلا دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 19ویں آیت سے ذرا پڑھی گیا لکھا ہے. جی وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں جی، اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا. اگر کوئی شخص دوبارہ سے گناہ کرنے کا، گناہ میں جانے کا فیصلہ کر رہا ہے، دوبارہ سے مصر میں جانے کا فیصلہ کر لکھا ہے، اس کا پچھلا حال کیا لکھا ہے؟ اور یہ کیا لکھا ہے؟ پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا. آگے کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا. آگے ان پر یہ سچی مثل صادق وہ تمام لوگ جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے دوبارہ سے اپنی زندگیوں کو گناہ میں گزارنا پسند کرتے ہیں، فرعون کی غلامی میں، گناہ کی غلامی میں، ان کے لیے بائبل نے ایک سچی مثل کہی ہے. کیا ہے؟ کہ کتا
اپنی قید کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بائبل نے کتے کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ آگے، اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ ایسے لوگوں کو بائبل کس کے ساتھ جوڑ رہی ہے؟ جن کی زندگیاں دوبارہ اسی گناہ میں، گندگی میں، مصر میں جانا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے بائبل نے کیا کہا؟ یہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ان کو کتے اور سورنی کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں، آج جن لوگوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے مسیح کو قبول کرنے کا، مسیح کے ساتھ چلنے کا، مسیح کو اپنا خداوند، اپنا منجی بنانے کا، ان کے لیے آج یہ ہے کہ وہ آج زمینیوں کی لسٹ میں سے نکل کر آسمانیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ زمینیوں کی لسٹ میں سے کیا ہوں گے؟ نکل کر کدھر شامل ہو رہے ہیں؟ اور لکھا ہے پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب۔ اس کے بعد نو مور سن، نو مور سن، اس کے بعد گناہ نہیں، کیونکہ آج ایک بڑا فیصلہ۔ جیسے آپ نے سنا سنڈے کو میرے پاس جب ایک بھائی ندیم عائشہ ہے یہاں پر بیٹھے ندیم کی لوما سے، ہاں وہ بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بھائی ندیم اوپر بیٹھے، بڑی گواہی تھی۔ بھائی ندیم نے کہا کہ میں اپنے علاقے کا بڑا برا بدترین بندہ تھا، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، لیکن جب سے میں نے چرچ کو 1.5 ماہ پہلے جوائن کیا ہے، میں نے سگریٹ، شراب نوشی، گناہ کرنے سارا کچھ مکا چھوڑا ہے۔ اب یہ زندگی نہیں سیکھی۔ تو بھائی اس سے بڑی بات کون سی؟ یہی سب سے بڑی بات ہے کہ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے نہیں، اب پیچھے نہیں، اب نظریں آگے ہیں، اب ہماری منزل آگے ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ جس رستے کو آپ نے چنا نا، اب اس رستے میں آگے دروازے کھلے ہیں، پیچھے دروازہ بند ہے، آگے کے دروازے کھلے ہیں۔ اور میرے عزیز پیارے بھائیوں، ایک دفعہ ایک شخص پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے آیا، تو بھائی صاحب نے اس کو پانی کے اندر رکھا، تو چند سیکنڈ نکالا، بھائی کہتے ہیں یسوع ملا تھا پانی میں؟ نہیں۔ اس نے پھر پکڑا، پھر پانی میں رکھا، وہ 20 سیکنڈ رکھے پانی سے، باہر نکالا، اچھا اب یسوع ملا ہے؟ کہتا ہے نہیں ملے تھے، انہیں کہہ رہے ہیں، انہیں پھر رکھے پانی، 30 سیکنڈ رکھے، نکالا، اچھا آپ بتا یسوع پانی ملا؟ کہتے ہیں آپ کو شور ہے کہ پانی نہیں ملے گا؟ تو کئی لوگوں کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ شاید بپتسمہ کے اندر یسوع مسیح ملتا ہے، نہیں، بپتسمے سے پہلے یسوع کو ملنا ہے۔ جو ایمان لائے، سارے بولے، جو ایمان لائے وہ کیا کرے؟ جو کیا لائے؟ تو بھائی ایمان بندہ لاتا کیسے ہے؟ ایمان سننے سے، اور سننا مسیح کا۔ تو بھائی بچے ایمان نہیں لاتے جو چھوٹے ہوتے ہیں، یہ بڑوں کے لیے لکھا گیا ہے ایمان لائے۔ کچھ لوگ بچوں کے بپتسموں کے بارے میں، یہ ان کی تھیوری ہے، ان کا کنسپٹ ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے جو ایمان لائے، بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ سوائے میرے چیزوں جتنے بھی لوگ بیپٹائز ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی آج یہ چھوٹا سا پیغام ہے، اور جو آج بپتسمہ لینے والے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ واپسی کا رستہ ممکن نہیں، نو ٹرننگ ہے۔ جو بپتسمہ لے چکے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آگے بھی ہم خداوند کے ساتھ بڑھتے جائیں۔ کہیے کہ اے خداوند، ہم تیرے حضور میں جھکے ہیں، اور آج ایک بار پھر اپنے اس عہد کو تازہ کرتے ہیں جو ہم نے چند سال پہلے وعدہ کیا تھا۔ خداوند اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، اور حل پر ہاتھ رکھ کر ہم کبھی پیچھے مت دیکھیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی حضوری میں بڑھتے رہیں۔ اے خداوند، ہمیں اپنے ساتھ وفادار رہنے کا فضل دے، یسوع مسیح کے نام میں۔
آمین.